तमाम देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मैं हूं आपके मेज़बान एहसन बाजवा। आज हमारे साथ मारूफ कानूनदान आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। हमारे सियासी जितने भी अमूर हैं उनके ऊपर बड़ी दस्तरस रखते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज प्रोफेसर खुशामदीद से मुझे बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वीडियो स्कैंडल के हवाले से कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई वो फोरम नहीं है जहाँ इसको एड्रेस किया जाए इस मामले को, और उन्होंने जो दरख्वास्त थी तहकीकात के हवाले से वो खारिज कर दी थी। इस पर आपकी क्या राय है? ये 5 निकात थे जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बतौर सवालात की वजह किए, और उसमें पहला सवाल तो इसी वीडियो के फॉरम के मुताबिक था कि कौन सा फॉरम जो है इसकी अथेंटिसिटी को वेरीफाई करेगा, और बाकी दूसरा सवाल जो था वो ये कि अगर ये वीडियो अथेंटिक और सही साबित होती है तो इसका जो केस पे क्या असर होगा, नवाज शरीफ साहब के केस पे। इसी तरह तीसरा सवाल जो था वो यानी नवाज शरीफ के केस के बारे में था कि यानी किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा बतौर एविडेंस के, और एक सवाल उनका जो था वो जज के कंडक्ट के बारे में था कि जज का कंडक्ट जो है इससे कौन सा फोरम जो है वो देखेगा। मैं समझता हूँ कि ये सवालात जो थे ये बजाय खुद इसे काफ़ी हद तक इस इशू को डाइल्यूट करने वाली बात थी और महदूद करने वाली बात थी। इसका इम्पैक्ट जो है ना वो मैं समझता हूँ कि उसे देखा ही गया ना उस पर तवज्जो दी गई है, वरना ये केस जो है इसके मैग्नीट्यूड के मुताबिक इसका फैसला नहीं आया। मैग्नीट्यूड इसकी हाइप का मैग्नीट्यूड जो है, क्योंकि मैं इसे सिंपल केस इस तरह का नहीं लेता कि जिस तरह एक जज है उसने करप्शन की है, पैसा दिया है या नहीं दिया है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है, इस तरह वीडियो आई है, उसके अखलाक बाख्ता उसकी हफ्ते पहले रिकॉर्ड में आई है। असल बात यह है कि इसमें आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने किस तरह कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने कैसे कोशिश की कि ये केस जो है ये इसके पास लगे, इस जज के पास। तो उस वक्त लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा था, यानी ये कहा जा रहा था कि जो पहले जज साहब जिन्होंने फैसला किया है जैसे वो बशीर साहब है वो चूंकि जी एक केस में फैसला सुना चुके हैं इसलिए दूसरा केस उन्हें नहीं सुनना चाहिए। ये कहीं प्रिंसिपल ऐसा नहीं है। अगर फर्ज करें देखें ना, एक मुल्ज़म जो है उसके खिलाफ 10 केसेज हैं तो 10 के 10 वो जज ही सुनेगा। ये नहीं कि एक जज वो जज जो है अगर एक का फैसला दे दे तो बाकी 9 केस किसी और को भेज। ऐसा तावक्त है कि आप ये साबित करें कि उसका कोई बायस आपके खिलाफ है, कोई तासुब है, कोई ऐसी बात है कि वो तुला हुआ है आपको सजा देने पे और आपके साथ वो मिसकंडक्ट कर रहा है, प्रॉपरली आपको इक्वली ट्रीटिंग कर रहा है, लॉ के मुताबिक नहीं कर रहा। लेकिन ये बात मान ली गई और केस भेज दिया गया। उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो थे वो खुद भूल गए, खुद मरियम नवाज साहबा, कि इस तरह नहीं होता कि आपके दौर में अगर वो वीडियो गई थी मलिक यूं वाली तो उसमें यदि राशिद अजीज और मलिक साहब जो थे वो गुफ्तगू उनकी हुई, केस वो सुन रहे थे प्रोटेक्टा वाला, तो उस सारी गुफ्तगू को किसी ने डिसोन नहीं किया। वहाँ ये सवाल उसकी अथेंटिसिटी पे नहीं आया, सीधी सीधी बात थी, आवाज़ क्लियर थी, अब आवाज़ मानी भी गई, सब ने कहा जी कि ये ठीक है बात। और उसके बाद उसके नतीजे में वो केस जो था वो भी रिमांड हुआ और जजेस जो थे उनको भी अपने ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा। तो अब उन्होंने तो इसी तरह यानी अपने उसी यानी ये समझा कि बस ये अब हम देंगे तो वही केस बनेगा कि जनाब वो कहेंगे कि जी बस अब केस। और आज भी आप देखिए हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि जज जो है वो तो नौकरी से गया लेकिन नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर है। यानी कमाल है कि जो आप काम कर रहे हैं उसे यानी किस अंदाज में उसका तासुर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्टिक्स क्या आप क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के अंदर ज़हन में क्या चीज़ ला रहे हैं। आपका काम यह है कि आपने उस जज को केस लगवाया क्योंकि आपको उस जज का पता था, आपके उसके साथ ताल्लुक थे, और फिर उस जज के साथ आप खेलते रहे। यानी वो जज जो है आपके पास जाता रहा और आप उसके साथ डील करते रहे, फिर जो भी डीलिंग हुई उसके बाद केस से पहले क्या होगा और केस के बाद क्या होगा। एक केस में आपको रिलीफ भी मिल गया और दूसरे केस में शायद उसने अपनी बावजूद नहीं कर सकता था दोनों केसेस इस तरह, तो नहीं किया। तो उसके बाद फिर आपने उसे दूसरा बेनिफिट देने की कोशिश की कि जनाब आपने उसके मुंह में वो लफ्ज़ डाले, या यूँ समझे कि उसने कहे, मतलब मैं इस पर नहीं घूम जाता कि जनाब मुझ पर से प्रेशर के तहत ये किया। अब समझती नवाज शरीफ साहब की फैमिली में मरियम साहबा वो ये समझती थी
کے بعد جج جو ہے اس کے ویڈیو ہمارے پاس ہے اس کی دوسری اخلاق بات کی بھی، اور یہ تو جج صاحب خاموش ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں. اب جج کے لیے راستہ کوئی تھا نہیں، یعنی نوکری بھی اس کی جا رہی ہے، عزت بھی جا رہی ہے، اور ساری صورتحال میں پھر وہ کسی پہ اپنا کوئی ڈیفینس بھی نہ کریٹ کر سکے. تو جج نے جو کمال کیا اس نے یہ کہ ایفیڈیوٹ دیا. اب اس ایفیڈیوٹ کا امپیکٹ یہ ہوا، ایک تو اس ایفیڈیوٹ کے نتیجے میں جہاں کریڈیبلٹی ان کی گئی وہاں جج صاحب کی بھی کریڈیبلٹی گئی. جج صاحب کو اپنی کریڈیبلٹی کے جانے کا کوئی نہیں تھا، لیکن انہیں یہ تھا کہ بھئی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یعنی انہیں کم از کم یہ کیوں یعنی اس طرح بچ کے چلے جائیں. تو انہوں نے جب یہ ایفیڈیوٹ دے دیا تو اب ایفیڈیوٹ جو ہے اس کی حیثیت ایک اتھینٹک ہوتی ہے. اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اس بیان کو آپ کو انہیں ایکسٹرا پوزیشن میں دیکھنا پڑے گا. آپ یہ صرف مریم نواز کا ورشن لے کر آپ نہیں جا سکتے آگے. پھر مریم نواز صاحبہ نے اگر اس کا کوئی فائدہ اٹھانا تھا، نواز شریف صاحب نے، اس کا طریقہ کار وہی تھا جو کورٹ نے آج کہا ہے. آپ اس ویڈیو کی اونرشپ لیں، آڈیو کی اونرشپ لیں. کورٹ کے لفظوں میں یہ سارے یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں، آپ اونرشپ لیں. لیکن نون لیگ کی قیادت تو گھبرا رہی ہے، کوئی بھی اس کی اونرشپ لینے کی. ہاں، بات یہ ہے کہ اونرشپ کیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کام کیا ہے اس کی اگر اونرشپ لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایڈمٹ کریں گے کہ آپ اس جج کے ساتھ ویلنگ ڈیلنگ میں موجود تھے، انوالو تھے. تو اس لیے اس کی اونرشپ لینا بہت مشکل کام ہے. اور اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا کہ محض اس طرح کی ویڈیو آپ تیار کر کے پھر اس کو ایویڈنس میں بھی ابھی تک اپلیکیشن نہیں دی انہوں نے کہ جناب اسے ایویڈنس میں لایا جائے. کیونکہ ایویڈنس میں لانے کے لیے وہ ریکوائرمنٹس اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز کہیں سے آپ یعنی لے آئے اور کہہ کہ جی ایڈیشنل ایویڈنس. آپ ایڈیشنل ایویڈنس جو آنی ہے ہائی کورٹ کے پاس ہے، اختیار ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے ایڈیشنل ایویڈنس دینے کا. وہ ایڈیشنل ایویڈنس اسی صورت میں ہوگی جب وہ اتھینٹیکیٹڈ ہو، وہ پروون ہو. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ڈسٹارٹیڈ ورژن ہو یا ایون الیجڈلی ڈسٹارٹیڈ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ انہیں بہت زیادہ ہوا ہے. شاید مریم نواز صاحبہ اس کے نقصان سے آگاہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نقصان جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ جوڈیشل سسٹم کو ہوا ہے. وہ یہ تھا اتنا بڑا اسکیم جسے میں نے میگنیچیوڈ کی بات کی، اس سے محض اس وجہ سے آپ نے ٹائم بھی دیا، آپ نے دیکھا بھی، جج کے کنڈکٹ پہ باتیں بھی کی اور یہ کہا کہ جناب جج کے کنڈکٹ کی وجہ سے بہت سارے ججز سماعت میں کافی برہم بھی تھے، برہم تھے. اور ججمنٹ میں آیا کہ جناب بہت سارے ججز جو ہے نیک نام جو ہے ہزاروں کی تعداد میں، ان کے ساتھ شرم سے جھک گئے اور اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ شیم فل ہے. یہ ساری چیزیں آ گئی. اب آپ کنڈکٹ بھی شیم فل ہے، سر بھی شرم سے جھک گئے ہیں، جوڈیشل سسٹم پورا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ گیا. تو پھر اس کے بعد آپ اس معاملے کو اس طرح کیوں جانے دیتے ہیں؟ اس معاملے میں یہ چیزیں جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ رہے، ٹرائل چلتا رہے، ٹرائل میں وہ پیش کرتے یا نہیں کرتے، لیکن کم از کم آپ ان لوگوں کو تو بلائیں. یعنی آپ کو ایک بات دلچسپ بتاؤں کہ یہ جج جو ہے جو کیس سن رہا تھا وہ عام نوعیت کا کیس نہیں تھا. یہ کیس اس کا اس طرح کا کیس تھا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا کیس، میگا کرپشن کا کیس کسی اتنی بڑی شخصیت کے خلاف پہلے ٹرائی نہیں ہوا. پرائم منسٹر 3 ٹائم رہے، ان کے خلاف کرپشن کا اتنا بڑا کیس، اور اس کیس میں آپ یعنی اس طرح کر رہے ہیں کہ جناب آپ اسے یعنی اس کی اہمیت کو بالکل نظر انداز کر کے آپ اسے یعنی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کام جو ہے یہ ان کا ہے. ہاں، اس میں ایک بات دیکھیں، جو جج یہ ٹرائل کر رہا تھا اس کے اوپر یہ جو ایجنسیز ہے، ایک لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ثابت ہو گیا کہ ہماری ایجنسیز وغیرہ کہیں انوالو ہی نہیں تھی، نہ ہی انہیں پتہ تھا. لیکن دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے یا ایسا کیوں ہوا، کس طرح ہوا اور کیوں ہوا کہ ایجنسیز جو تھی وہ ایک اتنے بڑے کیس کو جو سن رہا تھا شخص، اس کے بارے میں جانتی نہیں تھی کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کو وہ کہاں جا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں نا، اس کا نواز شریف کے پاس جانا، اس کا ملک سے باہر ان کے لوگوں کے لیے جانا، اس کا یہاں ملنا وہاں ملنا، سارا ملک خاموش تھا، ساری ایجنسیز خاموش تھی. اس کی طرف کیوں نہیں دھیان دیا گیا؟ یہ وہ چیزیں تھی ساری جس کو اگر آپ اس کا جائزہ لیتے، اس پہ جی آئی ٹی بناتے، جی آئی ٹی بنانے کے بعد پھر اس کے بعد یعنی آپ اس کا فیصلہ کرتے کہ بھی یہ جو تھا اس طرح کا کنڈکٹ، چونکہ اس میں
جو ججز کے ساتھ کھیلنے میں معروف ہے، ان کا رویہ نواز شریف صاحب آج کی نہیں بات، ماضی میں آپ سجاد علی شاہ کے کیس سے دیکھ لیں، ججز ان کے پاس کام کرتے ہیں جب یعنی وہ ججز جو ہے سروس میں ہوتے ہیں تو ان کی خدمت کرتے ہیں. لاہور کے اتنے ججز ہیں جنہوں نے ان کے کام کیے اور وہ ججمنٹ دی جو آڈیوز منظر عام پر آئی، اس کی ان کی مثال نہیں دی جا سکتی. لیکن جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں پھر ان کی نوکری میں چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ وہ جو ججوں کے ساتھ عدالتوں کے ساتھ اس طرح کا یہ کھیل کھیلنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ نے جانے دیا ایک جج کو سمپل، آپ وہ یہ عام نارمل سی بات ہے کہ جناب وہ ہائی کورٹ کو سرنڈر کر دیا. ہائی کورٹ جو ہے اس کی چونکہ پیرنٹ یعنی اس کا امپلائر ہے تو وہ ہائی کورٹ اس کو دیکھے گی، جج ایک مقرر ہوگا جو تحقیق کرے گا عام نارمل طریقے سے، اس کی جو جس طرح ہوتا ہے وہ جج نوکری میں نہیں رہے گا. لیکن یہ سارے سوالات جو ہے اس کے نوکری سے برخاست ہونے کے ساتھ دم نہیں توڑ جائیں گے؟ اور کیا انہیں دم توڑنا چاہیے تھا؟ یہ سب یہ چیزیں امپورٹنٹ. لیکن یہ جو تمام سوالات ہیں سر، انہیں کون سا فورم ایڈریس کرے گا؟ وہ جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں کہ ہماری ایجنسیز کیا کر رہی تھیں مستقبل کے بارے میں، ماضی میں بھی ایسے واقعے پیدر پہ ہوتے رہے لیکن آخر کب رکیں گے یہ، اور ان کو کون سا فورم ایڈریس کرے گا آخر؟ اس کو ایڈریس کرنے اینڈ آف دا ڈے کسی کو تو اس کے اوپر نہیں نہ یہی فورم تھا سپریم کورٹ کے پاس. اچھا، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی ریسٹرینٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب. وہ ماضی کی برعکس وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں دیتا سو موٹو ایکشن. لیکن بھائی جب آپ کے اپنے گھر پہ بات آپ ہوتی ہے، اور آپ کے گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی ذات پہ، آپ کے گھر سے مراد ہے وہ جگہ جہاں انصاف لوگوں کو ملنا ہے، جو بنیاد ہے. اگر بنیاد کے اوپر حملہ ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا یہ جو آرٹیکل 184(3) کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ میٹر آف پبلک انوالونگ لا ریلیٹنگ ٹو پبلک امپورٹنس، کوشچن آف لا، یعنی جو پبلک امپورٹنس سے متعلق ہو. اس سے بڑی پبلک امپورٹنس کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ایک جج اور اتنا بڑا کیس سن رہا ہے اور وہ جس طرح کی ساری ڈیلنگ ہوئی ہے یہ ساری کی ساری اس سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یعنی اسپرشن کاسٹ کرتی ہے. عام آدمی کے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جناب یہ ججز جن کی وجہ سے اتنا شور بچا ہوا ہے کہ جی وہ انہیں سزا ہو گئی اور یہ ہو گیا یا وہ بری ہو گئے، یہ ججز کا ان کا تو حال یہ ہے کہ جناب وہ نواز شریف صاحب کے پاس ملنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے یہ کہا یہ خاقان عباسی صاحب نے کہ جناب دیکھیے، اور لوگوں نے بھی کہا جی جج جو ہے وہ گیا ہے اس کے پاس نواز شریف صاحب تو نہیں آئے. یار خدا کے بندو، آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی اتنی معصوم سمجھتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو یا دنیا کی میڈیا کو کہ جج جو ہے وہ اس کے نواز شریف نے اس کے پاس آنا تھا. کہاں آنا تھا نواز شریف نے؟ یعنی اس بلڈنگ میں آتا. اس جج نے اس نواز شریف کے پاس ہی جانا تھا. اسے پیسے کہاں ملنے تھے، اس کے ساتھ باتیں کہاں ہونی تھی، ڈیلنگ کہاں ہونی تھی. تو اس لیے یہ سب فورم یہی تھا. اسے اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے تھا سپریم. اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ بھئی سپریم کورٹ جو ہے بڑے ٹھیک کر رہی ہے کہ چیف صاحب اپنے کیسز کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ڈسپوزل کو بہت پینڈنسی ہے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں زیادہ تر فوجداری کیسز میں معاملہ ہو رہا ہے. وہ بھی خود جو کر رہی ہے انہوں نے ایک بینچ قاضی امین صاحب کے ساتھ کا بتا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ کام جو ہے یہ آپ کی جڑوں سے تعلق جس کا ہے، بیس سے تعلق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم نے اس سے پہلے بھی جب اسکینڈل آیا تھا تو ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اس کے اوپر، لیکن سر تب ہائپ بھی کافی کریٹ ہوئی اسکینڈل کے حوالے سے. لیکن سر اب یہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ نواز شریف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو ان کی رہائی کی امیدیں تھیں ان کی کیا وہ دم توڑ رہی ہیں؟ ہاں، نواز شریف کو تو اس کیس کا فائدہ نہیں ہو سکتا. اس چیز کا جس طرح کا فائدہ وہ سمجھ رہے تھے یہ کہ وہ فائدہ اس لیے سمجھ رہے تھے کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ حالت سے بڑا کوئی آپ کا پروٹیکشن والی چیز نہیں ہے. کیونکہ آپ جب نہیں پتہ ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہر چیز ایسی طرح ہے. مریم صاحبہ نے اتنی زیادہ شتابی کے ساتھ ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کی سٹنلی کہ اس نے کسی سے پوچھا تک نہیں. شاید خواجہ حارث سے مشورہ کرتی، اپنے لائر سے مشورہ کرتی تو وہ شاید اس کا مشورہ نہ دیتے کہ بھی اٹ کین بیک فائر. آپ جو چیز دیکھ وہ بیٹھی ہے پریس کانفرنس، اور وہ پریس کانفرنس جو تھی اس میں اس کا شہباز شریف صاحب انکل بیٹھے ہوئے، باقی بھی بیٹھے تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن خاموشی سے بیٹھے ہوئے. یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے اب کھٹائی میں اس لیے پڑ گیا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایک تو یہ ہو گیا کہ اب جب تک سپریم کورٹ ایکٹیولی کسی چیز کے اوپر نہیں آتی
تو وہ باتیں اس طرح نہیں چلتی. اب یہ نارمل ایک کیس ہے جس میں ایک طرف ایف آئی اے لگی ہوئی ہے, ویڈیو کے اوپر وہ کرے گی, ویڈیو کو کوئی اون نہیں کرے گا, عدالت میں کوئی پیش نہیں کرنا چاہے گا, ویڈیو کا معاملہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. جج صاحب جو ہے ان کو سزا ملے گی, وہ نوکری سے برخاست ہو کر گھر چلے لیکن جائیں ایک گے. اہم سوال ہے جو کہ ناظرین کے ذہن میں ہے, وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صرف جو جج ارشد ملک صاحب ہیں جنہوں نے ایڈمٹ کی ہے ساری چیزیں کہ ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز تھی اور ان تمام معاملات میں وہ شمول تھے, اچھا ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی, کیا ان سے سوالات ہوں گے؟ سوال نہیں, بات یہ ہے کہ ان کا دیکھیں ان کا معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ جو ان کی نوکری جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ جس طرح سپیریئر کورٹ کا ہے اسی طرح کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے سبارڈینیٹ جوڈیشری کا بھی ہے. تو اس کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی میں وہ اس کی یعنی سزا ایک مائنر ہوتی ہے, ایک میجر پینلٹی ہوتی ہے. مائنر پینلٹی جو ہے وہ چھوٹے موٹے معاملات میں وہ سینشور وغیرہ ہو جاتا ہے, لیکن میجر پینلٹی یا کوئی اس میں پروموشن کم یعنی روک دی جاتی ہے. اس طرح جو میجر پینلٹی ہے وہ اس میں کمپلسری ریٹائرمنٹ اور ڈسمسل فرام سروس ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈسمسل فرام سروس ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آبزرویشنز آ گئی ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی, یعنی سپریم کورٹ کی, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی بھی گنجائش باقی رہنے کی ہے, کیونکہ وہ کافی سخت ہے. اور آلموسٹ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کیس میں کہ جو آپ نے آبزرویشن دی ہے اس کا اس کی انکوائری پہ امپیکٹ نہیں ہوگا, بلکہ وہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی انکوائری اسی بنیاد پہ ہی ہوگی کہ جو سپریم کورٹ کہتی ہے. تو اس کے لیے تو بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہ تو ہی ہیز نو فیوچر. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس طرح کے لوگ کتنے ہی, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس کا اس طرح کا امپیکٹ ہو سوسائٹی کا کے اوپر یا سوشل سسٹم کے اوپر, پولیٹیکل سسٹم کے اوپر, ان چیزوں کو آپ کے پاس آئے. اور آرٹیکل 184 بنا بھی اسی لیے تھا کہ ایسے معاملات یہاں ہی نہیں, انڈیا میں بھی اس کے ساتھ آرٹیکل 132 جو ہے وہ ان کا بھی چلتا ہے, وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کیسز جن کی امپورٹنس اس سطح کی ہو اس میں آپ ایکسٹرا آرڈینری میجرز اختیار کرتے ہیں, یہ نارمل کورس استعمال نہیں کرتے. شکریہ. امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوالات ابھر رہے تھے عارف چودھری صاحب نے ان کے بڑے تفصیلی جواب دیے, اور جو ویڈیو اسکینڈل تھا اس کے حوالے سے ایک بڑا جامع اور تفصیلی انہوں نے تجزیہ پیش کیا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.